वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप कुछ बात करेंगे ईरान की। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक नई धमकी ईरान को दी गई है। वो चाहते हैं कि ईरान मुज़ाकरात भी करे और जल्दी जल्दी करे। उन्होंने ये आज ईरान को पैगाम दिया है सोशल मीडिया के ज़रिए से, और जो आजकल वो स्पीचेस दे रहे होते हैं और उनका मेन जो पॉलिसी जो है वो उनकी सोशल मीडिया से, ट्रूथ सोशल से ही पता चल रही होती है, इंटरव्यूज़ के ज़रिए से ही। उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी मुज़ाकरात पे ईरान जो है वो इत्तेफाक करे, वरना दोबारा से संगीन किस्म के जो अटैक्स हैं वो ईरान पर शुरू कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से भी आज मज़ीद क्लैरिफिकेशन भी आ गई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कि पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने के लिए जो रोल प्ले कर रहा है उसके हवाले से जो चैमगोइयाँ जारी थी मुख्तलिफ़ किस्म की, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है। पैगामात एक्सचेंज करने का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब से जारी है। हमने ये भी देखा कि ईरान की जानिब से भी आज कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं कि पैगाम रसानी ज़रूर हो रही है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हो रहे हैं, लेकिन बाकायदा कोई मुज़ाकरात अमेरिका के साथ नहीं हो रही हैं। इस जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान अब तक किसको हुआ है, इस पे बात करेंगे। फ़ारूक शमसी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ ही हैं। फ़ारूक शमसी साहब, आप भी यकीनन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये तकरीबन 25-26 दिन हो गए अब इस जंग को शुरू हुए, ये इतने दिन जाएगी। सब ने ये सोचा था कि महज एक हफ्ते के बाद शायद ख़त्म हो जाएगी। जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त ऐसा लगता है पैरालाइज्ड हो गई हैं। फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो पैरालाइज हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है। आज फिर अबू धाबी में जो एक अटैक हुआ उसमें फिर 2 सिविलियंस जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। किस तरह से रुकेगा ये सिलसिला? लेकिन ये अभी जो हालात लग रहे हैं ना, उसमें रुकने का तरीका तो यही है कि ये दोनों ममालिक को, खासकर जो जा रहे हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। हाँ, इनके जहन में शायद ये था कि ये 2-3 दिन या ज़्यादा हफ्ते के अंदर ईरान जो है वो सरेंडर कर देगा, और इसके लिए उन्होंने उनके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों क़यादतें भी ख़त्म कर दी। लेकिन ईरान ने इनको जो रिस्पांस दिया वो इनके तवक्का नहीं थी इनकी। और जिस तरह के हम समझते हैं पड़ोसी होने के नाते या इनसे जानते हैं इस सिस्टम को, उसमें मेरा ख्याल है वो जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि इतनी शदीद उनके ऊपर मिसाइल मारे जा रहे हैं, बम्बारमेंट की जा रही है, उसके बावजूद वहाँ से आपने कभी सुना नहीं है कोई रेफ्यूजी बाहर निकले हो। वो अभी भी सड़कों पे आते हैं, उनकी ख़वातीन आती हैं, वो लोग आते हैं, अपने काम करते हैं। मतलब ये है कि वो अपने मुल्क के लिए मरने को तो तैयार है, छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब आपका ये जज्बा हो तो उनको हराना ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस जज्बे से वो लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है उनके पास जदीद असला है, जदीद सब कुछ है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 मुल्क हैं, दोनों ही बहुत बड़े हैं। लेकिन इस जंग में वही बात कहते हैं ना, हर जंग में कुछ ना कुछ मिथ टूट जाती है। जैसे हमने मई में तोड़ी थी, तो वो जो मिथ थी कि आमतौर पर तो ये कहा जाता था कि अमेरिका के जब बैरी बेड़ा ही मूव करता है तो मुल्क सरेंडर कर देते हैं। वेनेजुएला के देख लें, सदर उठा के लेके बोला नहीं। लेकिन यहाँ वो मिथ टूट गई कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बोलने वाले बोल लेते हैं। फिर उसके बाद 28 दिन से लड़ रहे हैं। फिर इसराइल के बारे में था कि उसकी ज़मीन पे कोई जा नहीं सकता, मिसाइल वगैरह, उसके पास एक डिफेंस सिस्टम ऐसा है, वो मिथ भी टूट गई। तो उसके अलावा तीसरी जो चीज़ वो ये थी कि जो हमारे अरब कंट्रीज़ इस ख्याल से थे कि हमारी डिफेंस जो है वो अमेरिका कर लेगा, वो भी मिथ टूट गई कि अमेरिका आपका डिफेंस नहीं करेगा, जो रियलिटी उनके सामने भी आ चुकी है। अब इस सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल है तमाम जो भी अफ्रीकैन हैं उनको बड़ा अकल से और समझ बूझ से चलना चाहिए। और अभी तक तो मैं समझा मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने अच्छा किया कि रिस्पॉन्ड पे कब्जा करना था डोनाल्ड ट्रंप ने। और सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं, खत्ते के जो दीगर ममालिक है, मगरबी ममालिक, यहाँ तक कि कुछ जो ये मिडिल ईस्ट की भी कंट्रीज़ हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ है इस बात से। वो कहते हैं कि समंदर पे तो किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए, और इंटरनेशनल लॉज वहाँ पे याद आ जाते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है कि सबको गुजरने की इजाज़त होनी चाहिए। तो उनको काफ़ी तशवीश है। आपको लगता है कि मुश्किल था इतना अपना हुर्मुज़ पे कब्ज़ा करना, क्योंकि सब बेहतरीन असलहा और साजो सामान और सब कुछ होने के बावजूद, और जंगी बेड़े और सब कुछ होने के बावजूद, ये गलती नहीं की अमेरिका ने। उनको भी पता था कि शायद अगर एक बार उस तरफ गए तो फिर लॉस भी ऐसा होगा कि शायद इनकी हुकूमत 24 घंटे में जाएगी। देखिए जी, बात है वो ईरानी जो है, पर्शियन जो जगह ईरानी कहते हैं, तकरीबन आपको इराक ईरान की जंग याद होगी, 10 साल लड़े हुए हैं। तो उनके लिए जब ये सामने आएंगे ना तो इनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आप उसको तो हरा सकते हैं जिसको अपनी जान से प्यार हो, वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। जो बंदे के पास नथिंग टू लूज़ है, आप उनके लिए आयतुल्लाह बहुत बड़ा होता है, एक शख्सियत है, आपने उनको शहीद कर दिया। उसके बाद आपने उनकी सारी क़यादत पहले कर दी। अब दूसरे भी अभी नहीं समझ आ रहा है, आयतुल्लाह जो ज़ख्मी है, जिंदा है या नहीं है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, सामने तो आ नहीं रहे।
اب اس صورتحال کے اندر اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو میرا نہیں خیال اتنا آسان ترنے والا ہوگا. اگر ہوتا یقین مانی یہ کر لیتے, اگر نہیں داخل ہوتے تک کی باتیں شروع ہو گئی تھیں. جی وہ نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے جہاں تک بات ہے گلف کنٹری کا, تو ان کا تو واقعی پرابلم تو ان کو آ رہا ہے. ان کی غذا یہاں سے جاتی تھی, فوڈ آئٹم جاتے تھے, پھر ان کا آئل ایکسپورٹ ہوتا تھا, وہ سب رک گیا ہے. اب اس کا حل تو یہ ہے کہ میرے ذاتی طور پہ تو اس میں گلف کنٹریز کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے بات کریں کہ ہم پہ جو اٹیک ہو رہا ہے اس کی وجہ تمہارے اڈے ہیں جو ہمیں ڈیفینڈ کر نہیں رہے, تو برائے مہربانی یہ اڈے موو کر لو. دیکھیں پاکستان میں اڈا تھا, شمسی ایئر بیس تھا. زرداری صاحب نے جب سلالہ کا واقعہ ہوا, ان کی پیپل پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے ایک بڑا سینسیبل اسٹیپ لیا. انہوں نے کہا جی ہمارے شہید ہو چکے ہیں, اب ہماری ممکن نہیں ہے. انہوں نے نیٹو سپلائی روکی, سلالہ وہ شمسی ایئر بیس خالی کرا لیا. اب ان کے پاس اس سے بڑی ریزن ہے, ان کے اوپر تو کیوں مار رہا ہے ایران اور ممالک پہ کیوں نہیں کر رہا. پاکستان پڑوس سے بیٹھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ ان کے پاس وہ ایئر بیسز نہیں دی ہوئے, انہوں نے ان کو اپنی جگہ نہیں دی. تو یہ وقت ہے کہ عرب ممالک کو بھی اپنی جگہ خالی کرا لینی چاہیے اور اپنے علاقے کرا لینی چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ اب دیکھیں جی کریں گے تو نہیں, وہ مجھے نہیں لگتا ان میں اتنی ہمت ہے. سعودی عرب پہ مجھے اب لگتا ہے کہ وہ شاید کر جائے, لیکن یو اے پہ تو مجھے بالکل یقین ہے وہ نہیں کریں گے. جہاں تک یو اے کا رول آ رہا ہے اس پہ میں سوری, لیکن وہ کوئی اتنا اچھا رول نہیں آ رہا اس کا. ابھی پتہ چل رہا ہے وہاں بہت سارے ہیڈ کوارٹر تھے بہت سارے اداروں کے جو کہ نہیں ہونے چاہیے ایک ملک میں, تو وہ ہے اس حوالے سے اب ایران ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. اور ایران جس طرح کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ اگر انہوں نے کوئی اچھی راہ نہ نکالی اور جو شرائط 15 انہوں نے دی ہیں, آپ سوچیے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کنٹری ہو کیا وہ ایکسیپٹ کرے گا اس کو؟ یہ تو وہی کرے گا جس کے پاس کچھ بھی. اور مذاکرات آپ سے کیوں کریں؟ آپ ایک ہاتھ سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہو, دوسرے ہاتھ سے آپ اس ملک پہ 2 بار حملہ کر چکے ہو مذاکرات کے دوران. آپ تو دھوکے بازی کرتے ہو. ان کو مذاکرات کی آڑ میں آپ نے ان کا جو لیڈر ہے, سپریم لیڈر, اس کو آپ نے شہید کر دیا. تو کون آپ پہ ٹرسٹ کرے گا؟ آپ اسی لیے آپ کو ایک درمیان میں مسلم کنٹری کو ایز گارنٹر بنانے کی ضرورت پڑی ہے, فیسیلیٹیٹر بنانے کی. جس لفظ میں بھی آپ پاکستان کا رول بیان کر لیں, اور کسی کنٹری کو نہیں یہ موقع ملا. ٹھیک ہے ایجپٹ اور ترکیہ کا نام بھی ہے, لیکن وہ بھی ایک پسے پردہ ہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے نا, ان کو اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ دیکھیے پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جہاں امریکہ کا کوئی اڈا نہیں ہے. امریکہ کا یہاں اس طرح کا, اب دیکھیں ہمارے پہ لوگ کہتے تو ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ہم نے جتنے بھی کام کیے ہیں پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ نہ ہو, میں کریڈٹ دیتا ہوں تمام ہمارے جو رجیم رہے, جتنی بھی رجیم گزری ہیں, انہوں نے وہ کیا جو پاکستان کے لیے ضروری تھا. نیوکلیئر کو لے لیں, میزائل ٹیکنالوجی کو لے لیں, آپ ہماری ایئر جو سسٹم ہے اس کو لے لیجئے. ہمارے جتنے بھی لوگ آئے آپس میں ان کا نظریاتی اختلاف تھا, عوام ان کو پسند کرے نہ کرے, لیکن انہوں نے ایک بنیادی نقطے پہ یا پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے آج الحمدللہ ہم بہتر حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ ایران ہم پہ اعتماد کر سکتا ہے. آپ دیکھیے ایجپٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے وہاں امریکن ہے, اب ترکیہ میں وہ تو نہیں ہے, لیکن نیٹو کے بیسس تو وہاں ہے, تو وہ بھی اس کا پارٹ ہے. اس لیے میرا خیال ہمیں لیا گیا. پاکستان کے حکومتوں کے کردار کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے جو گزشتہ ان کی حکومت ہے, ان کو مسئلہ تھا کہ پاکستان ڈبل گیم کھیلتا ہے. اب یہ ڈبل گیم سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے IMF یا اس طرح کے معاملات جو معاشی معاملات ہوتے ہیں اس میں پاکستان کو ایک سپورٹ یا ایک ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں تو وہ لے لیتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی اور اپنے ریلیجیس سینٹیمنٹ کی, اس سے بے وفائی پاکستان کے لیڈرز جو ہیں نا, وہ نہ انہوں نے کی ہے نہ وہ کر سکتے ہیں. جس طرح سے پاکستان کے عوام کا ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے, دیکھیں نا آپ اسی انسیڈنٹ کے بعد پاکستان میں شیعہ اور سنی جو ہیں وہ بالکل بھائی بھائی اور بالکل ایک ساتھ کھڑے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں ہے. بلکہ ہم یہ تفریق ہی نہیں کر سکتے کون ایک ہی ان کا سینٹیمنٹ ہے ایران کے لیے, اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسلم کنٹری ہے, اس لیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے. ابھی یہی جب آیت اللہ کو انہوں نے شہید کیا ہے تو وہ میرا خیال ہے صرف ایران کے لیے نہیں تھا, وہ دنیا میں جہاں بھی اہل تشیع ان کے لیے اور بلکہ اہل سنت کے لیے بھی تھا, بلکہ تمام مسلمانوں کی بھی بات کروں گا. ان کو اس بات کا دکھ ہوا ہے کہ کسی رول کی پرسنالٹی ہے, اور دیکھا انہوں نے بیسیکلی خود وہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ نیوکلیئر نہیں کرنا. آپ جس کو روکنا چاہ رہے ہیں اور جو اس کو روک رہا ہے آپ نے اسی کو شہید کر دیا. تو یہ اتنی عجیب و غریب قسم کے فیصلے انہوں نے کیے ہیں ٹرمپ صاحب نے کہ جس کی سمجھ نہیں آتی. اور یہ جو ہے ابھی حالات ہیں اس سے پوری دنیا, بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایون ساؤتھ کوریا میں بہت زیادہ پرابلم ہو گیا, ان کی کرنسی کی ڈیویلیوشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. پوری دنیا کو آئل کا پرابلم آ رہا ہے, اور ان ممالک میں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے میں ان کو خوراک کا مسئلہ آ رہا ہے. آپ لوگوں نے اسکولوں میں بچوں کو شہید کر دیا. اب دیکھیں انسانیت وہاں کہاں جاتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم رجیم بدل رہے ہیں کیونکہ یہ رجیم سیولین کو مارتی ہے, مان لیا. آپ نے جو بچیاں 168 بچیاں مار دی,
اور اس پہ آپ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو آپ رجیم نے تو ان کو مارا ہوگا نا جو ان کے باہر نکلے ہوں گے, چلو سڑکوں پہ آئے ہوں گے, کوئی اڈلٹ ہوں گے, اور معصوم بچیوں کو آپ شرمندگی بھی احساس نہیں کرتے. تو آپ تو انسانیت کی بات ہی نہیں کر سکتے. آپ نے اسکولوں کو ہٹ کیا, آپ نے ہاسپٹلز کو ہٹ کیا. رجیم چینج کرتے کرتے آپ ایران کی جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو آپ تباہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی تو اسرائیل کا کی نوٹ بک سے آ رہا ہے سب کچھ, کہ درخت بھی تباہ کرنے ہیں, ہاسپٹلز بھی تباہ کرنے ہیں, اسکولز بھی تباہ کرنے ہیں, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ تو ان کے عوام کی فلاح کے لیے نہیں رجیم چینج چاہتے. آپ یہ کریں, لیبنان میں انہوں نے تمام بریجز اڑا دی ہیں. آپ دیکھیے پاکستان اور ہندوستان تھرڈ ورلڈ کنٹریز, ہم نے 3-4 جنگیں لڑی ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ ان دونوں ممالک نے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ کبھی ہاسپٹل پہ مارا ہو, کبھی اسکول پہ مارا ہو. ابھی مئی میں بھی ٹھیک ہے مدرسے پہ انہوں نے ایک دفعہ کیا, لیکن اس کے بعد نہ ہم نے ان کا کوئی اسکول تباہ کیا, نہ انہوں نے کسی اسکول. ہاں انہوں نے بھی ایئر بیس پہ کیا, ہم نے بھی ایئر بیس فوجی اڈوں پہ کیا. یہ کیسے مہذب ملک ہے؟ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم سویلائز لوگ ہیں؟ کہ آپ پھر آپ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایران کی, جس کے اوپر ایک شہر دکھا رہے تھے, بلڈنگ سڑکیں تک ٹوٹ دی ہیں, پائپ جو ہے لیک ہو چکے ہیں, پانی نکل رہا ہے ان میں سے. وہ ایک میں انوائرمنٹل جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر ایک ٹیلی گراف کی اور مختلف جو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں ان کی رپورٹ آئی تھی کہ جو اس میں وہ جو گیس ایمیشنز ہوئی ہیں, جو انوانٹیڈ گیس جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج آتا ہے, اس کا جو اخراج ہوا ہے وہ مطلب ہاریفائنگ ہے, وہ اتنا ہاربل ہے. اور ایک ہی جگہ آپ نے تہران کے اوپر اتنے اٹیکس کیے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اٹیکس کے بعد بارش ہوئی ہے, کالے بادل ہیں, اور کالی مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ پورا آپ نے پوری فضا خراب کر دی, اور باقاعدہ انہوں نے جی بالکل اناؤنس کیا کہ اگر یہ پانی آپ پہ پڑتا ہے اس کو فوراً دھو دیں, اگر کپڑوں پہ وہ پڑا تو کپڑے اتار دیں. یعنی کہ اس کے اندر اتنا زہریلا مواد ہو چکا تھا, فاسفورس بام تک تو انہوں نے یوز کر دی. اب آپ کیا پھر بھی وہ نہیں ہار رہے, تو پھر سمجھے نا ان کے پاس کوئی ان سے بات چیت کریں. اور پاکستان کا جو رول ہے وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان تو ابھی مذاکرات کی بات ہی نہیں آئی, ابھی تو شرائط ایک دوسرے پیش کی جا رہی ہے. وہ الگ بات ہے, ہمارا سوشل میڈیا تھوڑا سا جمپ کر جاتا ہے, نوجوان لوگ ہیں وہ چلے جاتا ہے جی مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسرا کہتے ہیں جی مذاکرات نہیں ہو رہے, جو بھی ہمارے سیاسی چلتا ہے. لیکن ریالٹی تو یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے 15 نکات دیے, انہوں نے 6 نکات, اپنے 5 نکات دی. اب وہ 15 میں سے دیکھا جائے تو بیسکلی وہ 15 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری قانونی بن جاؤ, تم ہماری قانونی بن جاؤ. صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ تمہارا جو مطلب وہاں سب سے بڑے آیت اللہ ہوتے ہیں تو تم آیت اللہ مجھے بنا دو. باقی انہوں نے ساری باتیں وہ کہہ دی ہیں. آپ میزائل نہیں, تو وہ انہوں نے اپنے منہ سے بھی کہہ دیا کہ میں مجھے آفر کی تھی وہ انہوں نے. جی, تو وہ اپنے آیت اللہ بننا چاہتے ہیں وہ ایران کے بھی. آپ دیکھیے آپ میزائل نہیں بنا سکتے, آپ یہ نہیں بنا, ٹھیک ہے ان پہ پابندی لگائے ہمیں, لیکن پھر آپ باقیوں پہ بھی تو لگائے نا. آپ کا جو ہے شہزادہ اس کو تو آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں, وہ سب کچھ بنا سکتا ہے, اور اسی نے سب پہ حملہ کیا ہوا ہے. آپ پورے اس علاقے میں دیکھیے پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جب تک پرابلم کو سالو نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آج یہ کہتے ہیں حزب اللہ ہے, یہ ساری جو بھی تنظیمیں ہیں جو پراکسی کہا جاتا ہے, وہ پراکسی کیوں لڑ رہی ہیں؟ وجہ تو ختم کر دیں آپ. بالکل, خیر وہ وجہ تو ختم ہوتی ابھی نہیں نظر آ رہی, چاہے پاکستان مذاکرات کرائے یا ایکسچینج آف میسیجز کرے, جو بھی ہے. لیکن امید ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ رکنی چاہیے جنگ. اس کا ایران کو نہیں, یہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے پوری دنیا کے عام لوگوں کی, جن کا کسی جنگ سے نہ کوئی تعلق ہے, نہ وہ جنگ چاہتے ہیں. مہنگائی کی زد میں آ رہے ہیں ہر کوئی. بہت شکریہ فاروق شمسی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.